अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, कुरान अंडरस्टैंडिंग फ़ोरम पे आपको वेलकम करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। आज की जो हमारी ये नशिस्त है, ये ख़ाली नशिस्त नहीं है, एक मामूली नशिस्त नहीं है, बहुत बड़ी नशिस्त है। इस नशिस्त के अंदर हम एक ऐसे सफ़र पे गामज़न होंगे, एक ऐसी मंजिल पे गामज़न होंगे, एक ऐसे रास्ते पे गामज़न होंगे। वो रास्ता कुरान का रास्ता है, वो रास्ता ईमान का रास्ता है, वो रास्ता यकीन का रास्ता है, वो रास्ता जो है ना वो फलाह का रास्ता है। तो कामयाबी के रास्ते पर, फलाह के रास्ते पर चलने के लिए, कुरान के रास्ते पर चलने के लिए हम जो है ना वो एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, एक कोर्स लॉन्च किया है। आज उसका फर्स्ट डे है। देयर विल बी 40 क्रेडिट आवर्स। इसमें 40 क्रेडिट आवर्स होंगे इस कोर्स में। 40 घंटों का ये कोर्स है। 40 घंटों के इस कोर्स को करने के बाद जो पार्टिसिपेंट्स हैं इस काबिल होंगे कि वो कुरान 95% कुरान को समझ सकें, 95% कुरान की तफहीम उन्हें आती हो इस कोर्स को करने। ये 40 इसके लेक्चर्स होंगे, 40 आवर्स होंगे, और 40 आवर्स को करने के बाद जो हमारे अंदर स्किल पैदा होगी, हम 95% जो है ना जो कुरान को समझने की लफ्ज़ी तर्जमा, बामुहावरा तर्जमा समझने की सलाहियत पैदा हो जाएगी। तजवीद जो है, आसान तजवीद, जो कुरान की तजवीद है, किरात है, वो हमारी बेहतर हो जाएगी, और हमें जो है ना वो कुरान की जो अंडरस्टैंडिंग है वो हो जाएगी, और तफसीर पे कुछ हमें मलिका हो जाएगा। तो ये कुरान जो कोर्स है इसमें 42 आयात होंगी। इसके अंदर 42 आयात का ये सिलेबस है। सिलेबस हम आपसे डिस्कस करते हैं। इसमें सूरतुल हुजरात है, सूरतुल हुजरात मुकम्मल, सूरतुल फुरकान, सूरतुल फुरकान आखिरी रुकू, सूरतुल फातिहा, सूरतुल फातिहा मुकम्मल। ले जी, ये इसका सिलेबस है। जो सिलेबस हम पढ़ेंगे, सूरतुल हुजरात मुकम्मल है इस सिलेबस में, सूरतुल फुरकान है, और सूरतुल फातिहा का मुकम्मल है। सूरतुल फुरकान का आखिरी रुकू होगा। ये सिलेबस पढ़ने के बाद इंशाल्लाह हम कुरान के एक सफ़र पर चल निकलेंगे। बहुत लंबा सफ़र है, बहुत बड़ा सफ़र है। इट्स अ रॉयल जर्नी, एक शाही सफ़र है, और अल्लाह ताला ने हमें जो है ना इस सफ़र के पे चलने के लिए हमें तौफीक दी है। वमा तौफीकी इल्ला बिल्ला, तौफीक नहीं होती मगर सिर्फ़ अल्लाह की तरफ से, तौफीक नहीं होती मगर उस हस्ती की तरफ से। आज हम इस कुरान के सफ़र पे चलने के लिए हम तैयार हुए हैं। तो इस के अंदर अल्लाह ताला हमारे लिए जो है ना आसानियाँ पैदा कर दे, हमारी शरह सदर कर दे, और इस रास्ते पे हमें कबूल कर ले, कुरान को हमारे दिलों का नूर बना दे। तो मैं आपसे एक रिसर्च शेयर करता हूँ। रिसर्च कुछ यूँ है कि कुरान के अंदर जो ज़ख़ीरा अल्फाज है, कुरान की जो वोकैबुलरी है, उसमें 98% जो कुरान की वोकैबुलरी है, ज़ख़ीरा अल्फाज जो है कुरान का ज़ख़ीरा अल्फाज या वोकैबुलरी, 98% जो वोकैबुलरी है वो हमें पहले से पता है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, बहुत ही दिलचस्प हकीकत है कि 98% जो कुरान है, कुरान के अल्फाज हैं, उनका तर्जमा हमें पहले से आता है। अगर हम उर्दू स्पीकिंग फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर हम पंजाबी स्पीकिंग फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर हम पाकिस्तानी शहरी हैं, तो हम अल्लाह ताला ने हमें, मैं ये कहना चाहूँगा, वी आर ब्लेस्ड
کہ ہمیں 98% الفاظ قرآن کے پہلے سے آتے ہوں گے، یہ الگ بات ہے کہ وہ ہمارے لاشعور میں ہیں، ہماری سلیپنگ میموری میں ہے، ہم سلیپنگ میموری سے ان کو ایکٹیو میموری میں لے کے آئیں گے۔ یہ اس قرآن کے اہداف ہیں، اس کورس کے مقاصد ہیں۔ 98% ذخیرہ الفاظ، یہ میں آپ سے ایک ریسرچ شیئر کر رہا ہوں، ریسرچ بہت مزیدار ریسرچ ہے۔ اس ریسرچ کو سمجھنے کے بعد ہمیں بڑا اعتماد مل جائے گا کہ یہ قرآن سیکھنا ہمارے لیے آسان ہے۔ قرآن میں بار بار فرمایا جا رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کیا، ہم نے قرآن کو آسان کیا، کوئی ہے جو سوچے سمجھے، کوئی ہے غور کرے۔ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، کیا وہ قرآن پہ غور نہیں کرتے؟ ام علی قلوبہم اقفالها، کیا ان کے دلوں پہ قفل لگ گئے ہیں، تالے لگ گئے ہیں؟ باقی چیزوں کو تو یہ سیکھتے ہیں لیکن میری کتاب پہ غور نہیں کرتے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے۔ آج قرآن کو ہم نے طاقوں میں سجا دیا ہے، آج قرآن کو ہم نے غلافوں میں، بڑے بڑے پیارے پیارے دویز غلافوں میں، ریشم کے غلافوں میں سجا کے رکھا ہوا ہے، اوپر بڑی اونچی اونچی الماریوں میں رکھا ہوا ہے، اور اس کے اوپر ڈسٹ پڑی ہوئی ہے۔ آج ہم اس کو کھول کے دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارے عزیز، ہمارے کسی پیارے، ہمارے کسی رشتہ دار کا کوئی لیٹر ہمیں سعودی عرب سے آ جائے، کوئی خط آ جائے، کوئی نامہ بر آ جائے اور وہ خط عربک میں لکھا ہو، ہم کتنے بے تاب ہوں گے، ہمیں کتنی تڑپ ہوگی کہ ہمارے اس عزیز نے ہمیں کیا لکھا ہے۔ ہم فوراً کسی عربی دان کے پاس جائیں گے اور اس خط کا ترجمہ کروائیں گے کہ یہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ اس کے اندر وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، میرے عزیز نے کیا بھیجا ہے، مجھ سے کیا وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ اگر کوئی خط ہمیں انگریزی میں آ جائے، امریکہ سے آ جائے، یورپ سے آ جائے ہمارے کسی عزیز کا، اور ہمیں انگلش نہیں آتی، فوراً اہل زبان کے پاس جائیں گے کہ ہمیں اس کا ترجمہ بتائیں، ہمیں اس کا مفہوم بتائیں، کیا وہ کہنا چاہتا ہے۔ تو یہ کتنی افسوس کی بات ہے۔ قرآن ہمارے لیے آیا، قرآن ہمارے لیے ہدایت کا نور لے کے آیا، قرآن ہمارے لیے رہبری لے کے آیا، قرآن ہمارے لیے دنیا کی امامت لے کے آیا، اور ہم اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، ہم اس کو سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ ہمارے جاننے میں وہ اتنی کیوریسٹی نہیں ہے، اتنا تجسس نہیں ہے کہ ہم اس کو سیکھیں۔ ہم اس نامہ کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے میسج بھیجا ہے، جو لیٹر قرآن کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیجا ہے، اس لیٹر کو، اس خط کو پڑھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اس کو سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو 98% ووکیبلری ہمیں پہلے سے آتی ہے۔ ابھی ہم اس کورس میں 1.5% جو ذخیرہ الفاظ ہوگا، 1.5%، یہ ذخیرہ الفاظ اس کا ایسا ہوگا جو ہمیں پہلے سے، ہمیں ایک دفعہ ہم اس کا تذکرہ کریں گے، اعادہ کریں گے، آپ کو بتا دیا جائے گا، اور یہ بار بار آئیں گے۔ یہ الفاظ بار بار دہرائے جائیں گے، بار بار دہرائے جائیں گے۔ یہ الفاظ جو 1.5 ہیں یہ بار بار آئیں گے، یہ ہمیں پہلے سے پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے، ہمیں علم ہے، ہمیں پتہ ہے، ہمیں علم ہے۔ اور 0.5 جو ووکیبلری ہے یہ ہمیں استاذ محترم بتائیں گے، ہمیں گوگل بتائے گا، ہمیں ڈکشنری بتائے گی۔ 0.5 یہ ایک ریسرچ میں نے شیئر کی ہے۔ اس ریسرچ کو جاننے کے بعد، اس کی تفہیم کے بعد، اس کو سمجھ لینے کے بعد اب ہمیں آسان ہوگا کہ قرآن ہمارے لیے آسان ہے۔ تو آج ہم اس قرآن کے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں، اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سلسلے میں نے بسم اللہ پہلے لکھی ہے، قرآن کا دروازہ ہے، بسم اللہ قرآن کا دروازہ ہے، اس دروازے سے ہم داخل ہوں گے۔ بسم اللہ کو ہم سمجھتے ہیں، بسم اللہ میں سب سے پہلے با ہے، بسم اللہ میں سب سے پہلے با ہے، با، یہ وہ با ہے جو اردو میں بے کہلاتی ہے، اردو میں یہ بے ہے اور عربی میں یہ با ہے۔ اچھا، یہ با تھا اور اسم، با اور اسم آپس میں ملا تو الف ساکت ہو گیا، الف تلفظ سے ساکت ہو گیا، تلفظ سے نکل گیا۔ اب نہ یہ لکھنے میں آئے گا، اب نہ یہ پڑھنے میں آئے گا،
با اسم کے ساتھ ملی، با اسم کے ساتھ ملی تو لفظ بنا بسمی، لفظ بنا بسمی، صحیح لفظ تھا بی اسمی، مکمل لفظ ہے بی اسمی، بی اسمی، با کا معنی ہوگا ساتھ یا سے، اور اسم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اسم نام کو کہتے ہیں، جگہ، شخص، چیز کا نام اسم، تو معنی یہ بنے گا بے اسمی نام کے ساتھ، بے اسمی نام کے ساتھ۔ اگر الگ الگ اسے پروناؤنس کرتے ہیں، لیکن جب اسے اکٹھا پروناؤنس کریں گے تو یہ جو الف ہے اس میں سے ساکت ہے، ختم ہے، تو با کو ڈائریکٹ ہم نے ملایا سین کے ساتھ، تو یہ لفظ بنا بسمی، یہ لفظ بنا بسمی، تو بسمی کا مطلب ہوگا نام کے ساتھ، بسمی کا معنی کیا ہوگا؟ نام سے، بسمی نام سے، بسمی نام سے، بسمی نام سے۔ اچھا اگلا لفظ ہے، اچھا اسم جو ہے نا، میں آپ کو بتایا تھا کہ 98% جو وکیبلری ہے وہ ہمیں پہلے سے آتی ہے۔ میں ابھی آپ کو یہ پروو کرتا ہوں، با کا لفظ ہم اردو میں پہلے سے مستعمل ہے، با ہم نے پڑھا ہوا ہے، با کا ہمیں پتہ ہے کہ با کا معنی کیا ہے۔ با کا معنی کیا ہے بتائیے گا؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا بما اہل و عیال، اہل و عیال، کوئی آتا ہے نا شادی کارڈ آتا ہے تو اوپر لکھا ہوتا ہے بما اہل و عیال، ویسے یہ لفظ غلط ہے، معا کا معنی بھی ساتھ ہوتا ہے اور با کا معنی بھی ساتھ ہوتا ہے، لفظ بما اہل و عیال نہیں ہے، معا اہل و عیال ہے، معا اہل و عیال، معا اہل و عیال کا مطلب ہے ود فیملی، ود فیملی، تو بما اہل و عیال یہ لفظ، یہ ترکیب غلط ہے، اکثر ہم استعمال کرتے ہیں، اس کا استعمال غلط ہے۔ با ہم نے اردو میں پہلے سے ہمیں آتا ہے، با ادب، با ادب، ادب والا، ادب کے ساتھ، جس بندے کی شخصیت میں، جس بندے کی طبیعت میں ادب چمٹا ہوا ہے، وابستہ ہے، اس کی شخصیت کا حصہ ہے، اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، با ادب۔ با اردو میں ہم نے پہلے سے پتہ ہے، ابھی میں نے آپ کو اشارہ دیا، آپ کو پتہ جی بما اہل و عیال ہم نے پہلے سنا ہوا ہے، با ادب، با مراد، بے ادب، بے مراد، یہ الفاظ ہم سنے ہوئے ہیں پہلے۔ با 98% وکیبلری میں نے پروف کر دیا، با ہم نے پہلے سے پتہ ہے، اردو میں پہلے ہم نے پڑھا ہوا تھا، پہلے ہمارے لاشعور کے اندر یہ لفظ پہلے سے تھا، اسم جو ہے نا وہ یہ لفظ بھی ہمیں پہلے سے آتا ہے، یہ بھی 98% وکیبلری ہے، 98% وکیبلری، اور جو با ہے یہ بھی 98% وکیبلری ہماری ہے، ذخیرہ الفاظ جو ہمیں پہلے سے آتے ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ سے ریسرچ شیئر کی، اسم بھی ہمیں پہلے سے آتا ہے، با بھی ہمیں پہلے سے آتا تھا، میں نے تھوڑا سا اشارہ دیا، میں نے تھوڑا آپ کے مائنڈ کو گوگل کیا تو آپ نے فوراً پہچان لیا کہ یہ لفظ تو ہمیں پہلے سے آتے ہیں۔ اب ہم لفظ آتے ہیں اللہ کی طرف، اللہ کا لفظ ہمیں بہت دفعہ سنتے ہیں، یہ تو ہماری شخصیت کا حصہ ہے، یہ تو ہماری طبیعت کا حصہ ہے، اللہ، اللہ کا لفظ بھی ہمیں پہلے سے پتا تھا۔ اللہ جب ہم کہیں گے تو ایک ہی ہستی کا نام آئے گا جو ساری ہستیوں سے اونچی ہے، جو ساری ہستیوں سے عالی شان ہستی ہے، جو ساری ہستیوں سے با کمال ہستی ہے، جو ساری ہستیوں سے لازوال ہستی ہے، وہ خدا کی ہستی ہے، اللہ۔ یہ ہم 98% لفظ اللہ بھی 98% ہے، 98% وکیبلری جس کا ہمیں پہلے سے پتہ ہے، ریسرچ سے میں پروف کر رہا ہوں۔ الرحمن، رحمان بھی ہم اردو میں بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، نام بھی رکھے جاتے ہیں، عبد الرحمن، کہ اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے، یہ الفاظ اردو میں بہت زیادہ ہم نے استعمال کیے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے۔ عبد الرحیم نام ہم رکھتے ہیں، بچوں کے نام رکھتے ہیں، عبد الرحمن ہم نام رکھتے ہیں، تو بسم اللہ پوری پڑھی ہے۔ کہیں بھی ہمیں کوئی جو ہے نا وہ کوئی لفظ ایسا ملا نہیں جو اس کا ہمیں پہلے سے پتہ نہیں تھا، کوئی ایسا لفظ ہمیں نہیں نظر آیا جس کا ہمیں پتہ نہیں تھا، تو لہٰذا یہ پروو ہوا کہ 98% قرآن کے جو الفاظ ہیں ہمیں پہلے سے آتے ہوں گے، 98% وکیبلری کا ہمیں پہلے سے پتہ ہوگا۔ صرف ایک لفظ اس میں ہے ال، ایک ال یہاں پہ ہے، ایک ال یہاں پہ ہے، الف لام ال، الف لام ال۔ الف لام ال کیا ہوتا ہے؟ الف لام ال کو بولتے ہیں لام تعریف۔ الف لام ال میں جو لام ہے اسے لام تعریف کہتے ہیں۔ لام تعریف انگلش میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ جیسے ال از اکول ٹو دا، جیسے انگلش میں کسی عام ناؤن کو، کامن ناؤن کو، اس میں نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے، انگلش میں اس میں نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے، جیسے بک ہے، آ بک، کوئی بھی ایک کتاب، اب بک سے پہلے ہم دا لگا دیں گے، دا بک، دا بک کا مطلب ہوگا خاص کتاب۔ اب ال کا مطلب سمجھ لیں کہ دا ہے، ال کا مطلب دا ہے۔ جب کسی عام اسم کو اس میں نکرہ کو معرفہ بنانا ہے، اس میں نکرہ کو معرفہ بنانا ہے، تو اس صورت میں دا لگاتے ہیں، اس اسم کے شروع میں دا لگاتے ہیں۔ انگلش میں فارمولہ دا لگانے والا ہے، لیکن عربی میں ال لگائیں گے، عربی میں ال لگائیں گے۔ الرحمن کے شروع میں ال ہے، الرحیم کے شروع میں ال ہے، یہ اس کو خاص بنانے کے لیے ہے، یہ اس کو خاص بنانے کے لیے اردو میں ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ الحاج محمد اشرف صاحب، الحاج چودھری فضل صاحب، الحاج چودھری منیر صاحب، یہ الحاج کا الحاج خاص حاجی، الحاج خاص حاجی، خاص، ٹھیک ہے۔ تو ال کا لفظ جو ہے نا وہ ہم اردو میں یہ کنسیپٹ ہمارے پاس ہے، یہ ہماری وکیبلری کا حصہ ہے۔ ال بھی ہمیں پہلے سے پتا تھا، با کا بھی ہمیں پہلے سے پتا تھا، اسم کا معنی بھی ہمیں آتا تھا، اللہ کا معنی بھی آتا تھا، ال بھی ہمیں ہمارے علم میں تھا، الرحمن کا معنی بھی ہمیں آتا تھا، الرحیم کا معنی بھی ہمیں آتا تھا، یہ الفاظ ہماری وکیبلری میں ہیں۔ تو پیارے ناظرین، یہ قرآن مشکل نہیں ہوگا، جب اس سفر پہ چلیں گے یہ آسانیاں پیدا ہوتی جائیں گی۔ قرآن کو اللہ نے جب کہہ دیا آسان ہے تو سمجھ جائیں گے یہ آسان ہے، بس اگر اس کو مشکل بنایا ہوا ہے تو مولویوں نے بنایا ہوا ہے، اور انہوں نے جو ہے نا وہ سمجھ لے کہ اس کو مشکل بنایا، نہ قرآن نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، نہ قرآن نہ سمجھنا کہیں گمراہ نہ ہو جاؤ گے۔ قرآن سمجھ کے انسان گمراہ نہیں ہوتا، قرآن سمجھ کے انسان کو ہدایت ملتی ہے۔ گمراہی اسی کے حصے میں آتی ہے جس کے اندر جو ہے نا وہ شیطانیت ہو، جس کے اندر رحمان نہ ہو، جس کی طبیعت میں سلیم نہ ہو، اس کی طبیعت فطرت سلیم نہ ہو۔ جس کی طبیعت فطرت سلیم نہیں ہوگی وہ جو رحمان کے رستے والا نہیں ہوگا، جس کے دل میں شیطان ہے، جس کے دل میں خناس ہے، وہ اس سے گمراہی لے گا، اور جس کے دل میں ایمان کی تھوڑی سی بھی رتی ہے وہ اس سے یقیناً ہدایت ہی ملے گی۔ اچھا، بارش ہوتی ہے اور یکساں طور پہ ہوتی ہے، ٹیلوں پہ بھی ہوتی ہے، نشیبی زمینوں پہ بھی ہوتی ہے، گرد و بارہ پہ بھی ہوتی ہے، ایسی زمین جو کٹی پھٹی ہے، بنجر زمین ہے اس پہ بھی ہوتی ہے، زرخیز زمین پہ بھی ہوتی ہے، کیچڑ والی زمین پہ بھی ہوتی ہے۔ کیچڑ والی زمین پہ بارش ہو تو بارش سے کیچڑ میں اضافہ ہوتا ہے، اور جو ریتلی زمین ہے، زرخیز زمین ہے، بارش ہو تو بارش سے کیا ہوگا، زمین اور زیادہ زرخیز ہو جائے گی، اور زیادہ ہریالی آ جائے گی، اور زیادہ اچھا ہو جائے گا۔ بارش ایک ہے لیکن زمینیں مختلف ہیں، اسی طرح سے ہمارے دل جو ہے نا مختلف ہیں۔ قرآن کی ہدایت، قرآن کا نور تو ایک ہے، جب یہ نور اس کو سیکھتے ہیں تو ہمارے اوپر جو ہے نا وہ اثر بھی ہماری طبیعت کے مطابق ہوگا۔ اگر شیطان کے ساتھ دوستی ہوگی، اگر خناس ہوگا، اگر جو ہے نا وہ دل میں کدورت ہوگی، اگر دل میں رحمان نہیں ہوگا، ایمان نہیں ہوگا،
تو یقیناً اس سے رہنمائی نہیں ملے گی. اگر ایمان کی رتی تھوڑی سی بھی ہوگی، اگر ذرہ برابر بھی، ایٹم کے برابر بھی ایمان ہوگا تو ہدایت ملے گی. قرآن سے ہدایت ہی ملتی ہے، قرآن سے ہدایت ہی ملتی ہے، گمراہی نہیں ملتی. یہ کنسیپٹ کلیئر ہوا، یہ کنسیپٹ کلیئر ہوا. اب دو باتیں میں آپ سے شیئر کروں گا، دو پوائنٹس میں آپ سے شیئر کروں گا. وہ دو پوائنٹ شیئر کرنے کے بعد ہمارا یہ جو 1 کریڈٹ آر ہے، ہمارا جو پہلا آر ہے قرآن کا جو سفر ہے وہ مکمل ہوگا. اسے میں اریز کرتا ہوں. 2 الفاظ میں نے اس میں ڈسکس آپ سے کرنے ہیں، بلکہ 2 کی بجائے بھی 3. ایک لفظ ہے الہن. اچھا، عربوں میں پہلے اللہ کا تصور نہیں تھا، انہوں نے الہ بنائے ہوئے تھے. عبرانی زبان میں لفظ ایل ہے، عبرانی زبان کا لفظ ہے عبرانی، یہودیوں کی زبان، عبرانی زبان. ایل، ایل خدا کو بولتے ہیں. ایل، ایل، ایل کا کنسیپٹ پہلے تھا، الہ سے پہلے ایل کا کنسیپٹ تھا. ایل جیسے اسرائیل، اسرائیل، اسرا کا معنی ہوگا بندہ، ایل کا معنی ہوگا خدا. جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں نا عبداللہ، عربی میں یا اردو میں عبداللہ کا مطلب ہوگا خدا کا بندہ، خدا کا بندہ. اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، یعقوب علیہ السلام کا یہ لقب ہے. وہ اسرائیل کے نام سے جانے جاتے تھے، پہچانے جاتے تھے. ان کی آگے آل اولاد، جو ان کی آگے نسل چلی ہے وہ اسرائیل کہلاتی ہے، بنی اسرائیل کہلاتی ہے. حضرت یعقوب کی لڑی سے، حضرت یعقوب کی نسل سے اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. ان کا اصل نام یعقوب تھا. 2 بھائی تھے، دونوں جڑواں پیدا ہوئے تھے. یعقوب کا معنی ہوتا ہے پیچھے سے آنے والا، عقب سے آنے والا. ان کے جو جڑواں بھائی جو ان سے 1 منٹ بڑے تھے، کچھ سیکنڈ بڑے تھے، جو پہلے دنیا میں آئے، وہ ان کے بعد یعقوب کا معنی ہوتا ہے پیچھے آنے والا، عقب سے آنے والا. تو یہ بعد میں پیدا ہوئے تھے، پہلے ان کے بڑے بھائی پیدا ہوئے تھے، اس لیے ان کا نام یعقوب بڑھ گیا. اور اسرائیل ان کا لقب ہے، اس سے اسرائیل ہوا. ایل پہلے سے ہے، ایل کا معنی خدا. اچھا، عربوں نے کہ ہاں یہ لفظ الہ ہے، عربوں میں یہ لفظ الہ ہے. الہ کا معنی ہے معبود، الہ کا معنی معبود ہے. تو الہ کا معنی معبود، خدا. تو عربوں نے مختلف الہ بنائے ہوئے تھے. ایک الہ بارش کا الہ تھا، ایک الہ تھا جو روزی کا تھا، روزی روٹی کا الہ. ایک الہ ہے وہ بادلوں، ایک الہ وہ ہے جو بچے اور بچیاں دیتا ہے، اولاد دیتا ہے. انہوں نے ہر کام کے لیے ایک خدا بنایا ہوا تھا. ایسے ہی نہیں خانہ کعبہ میں 360 بت پڑے ہوئے تھے، ہر بت کا ایک فنکشن تھا، ہر بت کو انہوں نے ایک ڈیوٹی دی ہوئی تھی. جناب یہ والا جنا یہ کرے گا اور یہ والا یہ کرے گا. تو جب اسلام آیا، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید کا پیغام پھیلایا، تو اسی لیے ان کو یہ کنسیپٹ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جو کام اتنے سارے 360 مل کے کرتے ہیں وہ ایک کیسے کرے گا. 360 جو لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں وہ ایک کیسے کرے گا، یہ کنسیپٹ ان کی سمجھ میں نہیں تھا. الہن، خدا، الہن خدا. اچھا، الہ کی جو الف ہے، الہ کی جو الف ہے، یہ والا جو الف ہے، اچھا لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، یہ میں نے الف ختم کر دیا اور یہاں پہ ایک الف اور لگا دیا. 2 کھڑے الف کو میں نے کھڑا زبر بنا دیا، الف کو میں نے کھڑا زبر بنا دیا. ایک رول، ایک قاعدہ میں بتاتا ہوں. الف کے اوپر زبر زیر پیش یا سکون کی علامت آئے، زبر زیر پیش الف کے اوپر جب آ جائے تو الف الف نہیں رہتا، حمزہ بن جاتا ہے. الف الف نہیں رہتا تو حمزہ بن جاتا ہے، یعنی وہ متحرک ہو جاتا ہے، اسے حمزہ بولتے ہیں. الہن کی جو الف ہے وہ یہاں پہ لگائی
تو یہ دو کھڑے زبر بن گئے. دو کھڑے زبر کو لکھنے کا, دو حروف کو کٹھے لکھنے کا عربی میں ایک فارمولہ ہے کہ شد لگاتے ہیں. اچھا شد لگائی اور ایک کھڑا زبر اوپر لگا دیا اور شروع میں ال لگا دیا, شروع میں ال لگا دیا, تو لفظ بن گیا جی اللہ. یعنی الہ کے شروع میں ال آیا ہے. الہ معبود جو صرف ایک فنکشن پرفارم کرتا ہے, جو ایک کام کرتا ہے, اور جب ال آ گیا, ال لگ گیا, تو یہ بنا اللہ. یعنی وہ اللہ, وہ مالک, وہ رازق, وہ خالق جو سارے کام کرتا ہے, جو محتاج نہیں ہے, جو یہ سارے کام کروانے میں کسی کا محتاج نہیں ہے, کسی کا دستے نگر نہیں ہے, وہ کسی کی طرف دیکھتا نہیں ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے, وہ خالق ہے, وہ رازق ہے, وہ علیم ہے, وہ حکیم ہے, وہ پیدا کرنے والا ہے, وہ بگڑی بنانے والا ہے, وہ حاجت روا ہے. وہ سارے کام وہ ایک مالک کرتا ہے, وہ سارے کام وہ ایک مالک کرتا ہے, الہ. اچھا جی, الہ کا کنسیپٹ کلیئر ہوا. اب اگلے دو الفاظ ہیں رحمان اور رحیم. رحمان, سر ہمارے اس کریڈٹ آر میں ہاؤ مچ ٹائم اٹ ول ٹیک, کتنا ٹائم رہ گیا؟ اچھا رحمان, رحمان کو ڈسکس کرتے ہیں. رحمان, اچھا رحمان جو ہے, رحمان لفظ رحمان کو میں فعلان اور فعلان, فعلان اور فعلان, یہ دو وزن ہیں, یہ دو وزن ہیں, اور دو وزن ہوں گے تو کیا بنے گا؟ اوزان. یہ دو اوزان ہیں. عربی میں قاعدہ یہ ہے کہ جو وزن ہوتا ہے کسی بھی اسم کا, کسی بھی لفظ کا جو وزن ہوتا ہے, وہ اس میں موسیقیت اور غنائیت پیدا کرتا ہے, غنائیت پیدا کرتا ہے. اور جو وزن ہے اس کے معنی کو خاص کرتا ہے. وزن کسی بھی اسم کے معنی کو خاص کرتا ہے, وزن موسیقیت اور غنائیت کو پیدا کرتا ہے. تو جو رحمان, آپ ایسے کہہ لیں کہ رحمان ہوں یا رحمان ہے, تو جب ال لگا دیا تو تنوین ختم ہو گئی. جب ال آتا ہے تو تنوین ختم ہو جاتی ہے. آخر میں جو دو زبریں ہیں تو ایک زبر گئی, دو زیریں ہیں تو ایک زیر اڑ جائے گی, اور دو پیشیں ہیں تو ایک پیش ختم ہو جائے گی. ال جب کسی اسم پہ داخل ہوتا ہے تو یہ بنا الرحمن. تو یہ فعلان کے وزن پر یا رحمان کے وزن, یہ فعلان کے وزن پر ہے. فعلان کے وزن پہ ایک لفظ ہے طوفان, ایک ہے طغیان. طغیان اور طوفان. طوفان کیا ہے؟ میں آپ کو وضاحت کرتا ہوں طوفان کیا ہے. طوفان ہوا چلی, مثلا آج موسم اچھا ہے, ہوا چل رہی ہے, تھوڑی سی ہوا چلی ہے تو ہم کہتے ہیں ہوا چل رہی. ہوا تھوڑی تیز چلی ہے, ہم کہتے ہیں تیز ہوا چلی ہے. ہوا اتنی تیز چلی ہے کہ وہ گرد و بارہ کو اڑائے گی, گرد کو اڑائے گی, مٹی کو اڑائے گی. جو شاپر ہیں وہ ہوا میں اڑنا شروع ہو جائیں گے تو ہم کہیں گے کہ آندھی آ گئی. ہم کیا کہیں گے؟ آندھی آ گئی ہے. اچھا اگر ہوا اور زیادہ تیز ہو جائے, اگر وہ آندھی اتنی تیز ہو جائے کہ رستے میں آنے والی رکاوٹوں کو اپنے ساتھ اڑا لے جائے, گھروں کی چھتوں کو اڑا کے لے جائے, وہ جو بجلی کے کھمبے ہیں بعض کا وہ اڑ جاتے ہیں, بعض کا رستے میں لگے ہوئے جو سائن بورڈز ہیں, بڑے بڑے ہیوی سائن بورڈز, وہ جو اشتہاری بورڈز وہ لگے ہوتے ہیں, وہ اڑا کے لے جاتی ہے. بعض کا ہوا اتنی تیز آتی ہے کہ جانوروں کو اڑا کے لے جاتی ہے. ایک دفعہ جو ہے نا وہ ہوا اتنی تیز تھی, طوفان ایسے کچھ علاقوں میں طوفان اتنا تیز تھا, وہاں پہ بھینسیں وہ اڑ جاتی ہیں ہوا میں. بھینس کتنی وزنی ہے, تو بھینس اڑ گئی ہوا میں. تو یہ جب ہوا تیز ہے تو ہم کہتے ہیں تیز ہوا ہے.
جب ہوا تھوڑی اور تیز ہے تو ہم کہتے ہیں ہوا تیز ہے. جب ہوا اس سے بھی تیز ہوتی ہے, ساتھ مٹی اڑنا شروع کر دیتی ہے, شاپر اڑتے ہیں یا کم وزن والی چیزیں اڑتی ہیں تو ہم کہتے ہیں آندھی آ گئی. اب اس سے بھی آگے ہم بڑھتے ہیں, جب ہوا اپنے آنے والے رستے میں جو رکاوٹیں ہیں, سائن بورڈز کی رکاوٹیں ہیں, کھمبوں کی رکاوٹیں ہیں, چھتوں کی رکاوٹیں ہیں, ان کو بھی اڑا لے جائے تو ہم کہتے ہیں طوفان آ گیا. کیا کہتے ہیں؟ طوفان آ گیا. طوفان کا مطلب ہے اپنی حد سے باہر نکلنا, شدت کے ساتھ, قوت کے ساتھ, جوش کے ساتھ, جذبے کے ساتھ اپنی حدوں سے باہر نکلنا. تو رحمان ان کا مطلب ہوگا, پیارے ناظرین, رحمان ان کا مطلب ہوگا اپنی حد سے باہر نکلنا. یعنی اللہ تعالیٰ کی حد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کوئی حد نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے رحم کی کوئی حد نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا رحم, اللہ تعالیٰ کی رحم جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے جوش کے ساتھ, جذبے کے ساتھ ابل کے نکلتا ہے اور قوت کے ساتھ نکلتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا رحم جو ہے نا وہ اپنے رستے میں آنے والی سارے جو ہے نا لوگ ہیں ان کو اپنے اندر جو ہے نا وہ گرفتار کر لیتا ہے, گھیر لیتا ہے. تو یہ رحمان ہے, قوت سے آنا, جوش سے آنا, جذبے سے آنا. طوفان. اچھا طغیان کو سمجھتے ہیں. طوفان کو میں نے ایکسپلین کیا, اب میں طغیان کو میں ڈسکس کرتا ہوں. طغیان کیا ہے؟ طغیان, اچھا ندی ہے, نالا ہے, پانی چل رہا ہے, ہم کیا کہیں گے؟ پانی تیز ہے. پیارے ناظرین پانی تیز. اب ندی میں جو ہے نا وہ پانی تھوڑا سا, پہلے ہم کہتے ہیں پانی بہہ رہا ہے. اچھا جب پانی سپیڈ سے بہے, تیزی سے بہے, تو ہم کہیں گے پانی تیز ہے. اچھا اب ندی میں جو ہے نا جو پانی ہے وہ اب بہتے بہتے ندی کے کناروں سے بہنے لگے اور رستے میں آنے والی ساری رکاوٹوں کو, رستے میں آنے والے گھروں کو بھی بہا لے. پانی اپنے کناروں سے اچھلنا شروع کر دے, پانی اپنے پیمانے سے باہر نکل آئے. ندی اس کا پیمانہ ہے, نہر اس کا پیمانہ ہے, دریا اس کا پیمانہ ہے, سمندر اس کا پیمانہ ہے. جب وہ اپنے پیمانے سے پانی باہر آ جائے, باہر نکل کے بستیوں میں چلا جائے, باہر نکل کے جو ہے نا وہ شہروں کو غرق کر دے, رستے میں آنے والی ساری رکاوٹوں کو اپنے ساتھ بہا لے جائے, تو ہم کہیں گے طغیان آ گیا. ندی میں طغیانی آ گئی ہے, سمندر میں طغیانی آ گئی ہے, دریا میں طغیانی آ گئی ہے. یعنی پانی اگر ندی کا پانی ہے تو ندی میں سمو نہیں رہا, باہر نکل رہا ہے. اگر وہ دریا ہے تو دریا کا پانی دریا میں نہیں آ رہا, وہ باہر نکل رہا ہے. اور اگر سمندر ہے تو سمندر کا پانی بھی جو ہے نا وہ اپنی حدوں کو کراس کر رہا ہے. تو طغیانی آ گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا جو رحم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے باہر نکلتا ہے, بندوں کے لیے نچھاور ہونے کے لیے تیار ہے, بندوں کو اپنے حصار میں لینے کے لیے تیار ہے, بندوں کو اپنے دائرے میں لینے کے لیے تیار ہے. تو آخری لفظ ہے الرحیم. اچھا رحیم میں ال تو آپ نے سمجھ لیا, لفظ ہے رحیمن. جب ہم ال لگائیں گے, یہ ایک رول ہے, قاعدہ سن لیجئے گا. جب ال فکرے میں داخل ہوتا ہے, کسی اسم پہ داخل ہوتا ہے, تو آخری حرکت میں تنوین جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تنوین کا مطلب ہوتا ہے دو زبر, دو زیر, دو پیش. آپ اسے بولیں, دو زبر, دو زیر, اس کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین. دو زبر, دو زیر, دو پیش. اچھا تنوین کو تنوین کیوں کہتے ہیں؟ تنوین کو تنوین کیوں کہتے ہیں؟ ایک سوال ہے, اس سوال کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں. تنوین کو, پیارے ناظرین, تنوین کو ادا کرتے ہوئے, تنوین کو ادا کرتے ہوئے جب بھی ہم تنوین کو ادا کریں گے تو ہمیشہ نون کی آواز نکلے گی. جیسے با دو زبر بن, با دو زیر بن, با دو پیش بن. تنوین کو جب بھی ہم ادا کریں گے تو نون کی آواز نکلے گی. تنوین چاہے الف کے اوپر آئے, با کے اوپر آئے یا کے اوپر آ جائے, کسی بھی حرف پہ آئے گی. جیسے میں کاف کے اوپر لکھتا ہوں, کاف دو زبر کن, کاف دو زیر کن,
کاف دو پیش کن، یعنی تنوین کو جب بھی ادا کرتے ہیں تو نون کی آواز نکلتی ہے، اس لیے ہم تنوین کو تنوین کہتے ہیں، دو زبر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اچھا، تنوین کو ادا کرتے ہوئے جو نون ہے اسے نون تنوین کہتے ہیں۔ تنوین کو ادا کرتے ہوئے جو نون ادا ہوتا ہے اسے نون تنوین کہتے ہیں، اسے نون تنوین کہتے ہیں۔ جب ال داخل ہوتا ہے کسی اسم پہ تو آخر میں جو تنوین ہوتی ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ تنوین نکرہ کو بتاتی ہے، جیسے رجلن، جیسے رجلن، رجلن کا مطلب ہوگا آمین، رجلن کا معنی ہوگا آمین، ایک آدمی، ایک شخص، تو الرجل کا مطلب ہوگا خاص آدمی۔ اچھا، ال داخل ہونے سے یہ بنا الرجل، الرجل جب بنا تو آخر میں جو تنوین تھی وہ ختم ہوگی، الرجل، الرجل کا معنی ہوگا دا مین، خاص آدمی۔ تو تنوین جو ہے نا وہ ایک کو ظاہر کرتی ہے، عین کو شو کرتی ہے۔ رجل کوئی ایک مرد، کتابن کوئی ایک کتاب، کرسیٌ کوئی ایک کرسی، قلمٌ کوئی ایک قلم، کوئی ایک معنی ہے۔ اور اگر مقدار ہے جیسے ماءٌ، ماءٌ کا مطلب ہوگا کچھ پانی، پانی کو گنا تو نہیں نہ جا سکتا۔ اچھا، ایسے ناؤن جن کو گنا نہیں جا سکتا انہیں تولا جا سکتا ہے تو ان میں معنی ہوگا کچھ، اور ایسے ناؤنز، ایسے اسما جن کو گنا جا سکتا ہے ان کے لیے معنی ہوگا کوئی ایک۔ تو ال داخل ہوتی ہے جب کسی اسم پہ ال داخل کرتے ہیں، لام تعریف داخل کرتے ہیں تو وہ خاص بن جاتا ہے اور تنوین ختم ہو جاتی ہے، یعنی وہ اسم نکرہ سے اسم معرفہ بن جائے گا۔ اسم نکرہ سے میں الرحیم کو ڈسکس کر رہا تھا، الرحیم میں ال ہے یہ ہمیں پتہ چل گیا۔ اب آتے ہیں رحیمن۔ اچھا، لفظ رحیمن تھا، ال داخل کیا تو تنوین ختم، تو رحیمن وزن ہے فعیلن، رحیمن فعیلن کے وزن پہ ہے۔ فعیلن کے وزن میں پر آنے والے جو اسماء ہوتے ہیں، اسماء صفات ہوتے ہیں، ان میں معنی میں ازل سے ابد، ازل سے ابد، اور صفت ذاتی، صفت ذاتی، یہ دو پوائنٹ آپ سمجھنے والے ہیں۔ فعیلن کے وزن پہ جو بھی اسماء آئیں گے جیسے کریم، رحیم، فعیل، علیم، خبیر، خبیر، اچھا یہ جتنے بھی اسماء جو فعیلن کے وزن پہ آئیں گے، اسماء صفات، ان کا معنی یہ ہوگا کہ معنی میں ازل سے ابد کا ترجمہ کریں گے اور وہ صفت ذاتی ہے۔ جیسے رحیم کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے جو رحم کی جو صفت ہے وہ اس کی ذاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے رحم کی صفت کسی سے نہیں لی، کسی سے ادھار نہیں لی، اللہ تعالیٰ کا یہ رحم اس کا ذاتی ہے اور بہت زیادہ رحم ہے، اور اللہ تعالیٰ ازل سے رحیم ہے اور ابد تک رحیم رہے گا۔ علیم ان کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا علم کی جو صفت ہے اس کی ذاتی ہے، وہ اپنے علم میں کسی کا محتاج نہیں ہے، اور وہ علم اس کا ذاتی ہے اور بہت زیادہ علم ہے، اور وہ اپنے علم میں کسی کا محتاج نہیں ہے، اور اس کا علم ازل سے ابد تک رہے گا۔ ازل کیا ہے؟ ازل پیچھے چلے جائیں، ہسٹری کو ریورس کریں۔ ازل کیا ہے؟ ازل جب ہم نہیں تھے تو کون تھا؟ بولیں، جب ہم نہیں تھے کون تھا؟ ہمارے آباء و اجداد۔ آپ کے آباء و اجداد مین آپ کے امی ابو تھے نا، پہلے آپ کے امی ابو تھے، ان کی شادی ہوئی ہے، تو اس سے پہلے ہمارے دادا تھے، ٹھیک ہے، دادا سے اوپر جو ہے نا وہ پر دادا تھے، پر دادا کے اوپر لکڑ دادا تھے، ایسے چلتے 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 آئے ہیں ہم حضرت آدم تک، حضرت آدم تک چلے جائیں۔ اچھا، حضرت آدم بھی نہیں تھے، حضرت آدم بھی نہیں تھے جب، تو اس زمین پر کیا تھا؟ اس زمین پر شیاطین تھے، شیطان آباد تھے، اور کیا تھے؟ جن تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو بھی بنایا ہوا تھا، شیطانوں کو بھی بنایا ہوا تھا۔ تو اچھا، جن کون ہے؟
جنوں میں سے شیاطین ہوتے ہیں، جن پہلے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہوئے تھے، تو جنوں میں سے شیطان ہوتے ہیں، تو جن بھی اللہ تعالیٰ کے عابد ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہو سکتے ہیں۔ تو جن اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہوئے تھے، فرشتے موجود تھے، جن دو مخلوقات تھیں، تو یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی بندگی کر رہے تھے، لیکن جنوں میں کچھ لوگ ایسے تھے، فرشتہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، فرشتے تو اللہ تعالیٰ کی، ان کے اندر نافرمانی کا خمیر ہی نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا چاہیں بھی تو نہیں کر سکتے۔ تو ایک مخلوق آباد تھی، اس مخلوق کو ہم جنوں کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ جنات اس زمین پہ تھے، اور اچھا جنات بھی نہیں تھے، جنات بھی نہیں ہیں، فرشتے بھی نہیں ہیں، تو پھر کون ہے؟ اللہ۔ کون ہے؟ اللہ۔ پوری کوئی کائنات نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ۔ اچھا جب کچھ بھی نہیں تھا تو صرف اللہ تھا، اللہ ازل ہے، اللہ ازل ہے۔ اب اللہ تھا تو اللہ نے مخلوقات بنائی ہیں، جن بنائے ہیں، فرشتے بنائے ہیں، آسمان و زمین بنایا ہے، دوسری مخلوقات کو، کئی ہزار مخلوقات کو، لاکھوں مخلوقات کو، ملین ٹریلین مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ آدم کو پیدا کیا، اور آدم سے آدم کی اولاد کو پیدا کیا، اور ایسے چلتے چلتے نسلیں چلتی 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 چلیں گی، قیامت آئے گی اور سب کو موت آئے گی، اور جو اسرافیل ہیں وہ سور پھونکیں گے، اور ان کے سور پھونکنے سے سارا کچھ ہلاک ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تیز آواز ہوگی، شروع میں آواز سریلی ہوگی، بانسری کی آواز ہوگی، ایسا ایسا آواز کانوں کے پردوں کو پھاڑ دے گی، انسان سارے ختم ہو جائیں گے، انسانوں کے جسم پھٹ جائیں گے، اور جو مخلوقات ہیں ساری ختم ہو جائیں گی، زمین کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، آسمان اور زمین ایک ہو جائیں گے، ایک چٹیل میدان ہوگا، ساری مخلوقات ختم ہو جائیں گی، فرشتوں کو موت آ جائے گی، جنات کو موت آ جائے گی، ساری مخلوقات ختم ہو جائیں گی، سارے فرشتے بھی مر جائیں گے، ساری مخلوقات بھی ختم ہو جائیں گی، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اور اس وقت جو حضرت اسرائیل ہیں، جو روح کو قبض کرنے پر مامور ہیں، جو روح کو لانے پر مامور فرشتے ہیں، ان کو بھی موت آ جائے گی، وہ بھی، ان کی بھی جان قبض ہو جائے گی، اور اس کے بعد موت کو پیش کیا جائے گا، موت کو حاضر کیا جائے گا ایک مینڈے کی شکل میں، اس موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا، تو موت کو موت آ جائے گی۔ جب موت بھی مر گئی، ساری مخلوقات ختم ہوگی، صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، آج کے روز کس کی بادشاہت ہے، آج کے روز کس کی بادشاہت ہے۔ تو وہ جب اللہ ایک رہ جائے گا تو وہ ابد ہے، جب اللہ ایک رہ جائے گا، جب اللہ ایک تھا، جب اللہ ایک تھا کچھ بھی نہیں تھا تو ازل تھا، جب اللہ ایک رہ جائے گا سارا کچھ ختم ہو جائے گا تو وہ ابد ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے وہ ازل سے، رحیم ان کے وزن پہ آنے والی جو صفت ہے، فعیل ان کے وزن پہ آنے والے جو اسماء صفات ہیں، ان کے معنی میں ازل سے ابد ہے، کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، آج سے رحیم نہیں ہے، ازل سے رحیم ہے، اور اس کا رحم قیامت تک رہے گا۔ تو اب اس ساری بسم اللہ کا ترجمہ، بسم اللہ کو تسمیہ بولتے ہیں، بسم اللہ کو کیا بولتے ہیں؟ تسمیہ۔ اچھا بسم اللہ جو ہے، یہ جو تسمیہ ہے، اس کا ترجمہ اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، یہ ترجمہ، کیونکہ اس کا ترجمہ بہت بڑا ہے۔ یہ ترجمہ بھی ہے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحیم، شروع اللہ کے نام سے جس کا رحم اس کی ذات سے پھوٹ رہا ہے، جوش کے ساتھ ابل رہا ہے، اس کے پیمانے سے نکل کے جو ہے نا ہماری طرف آ رہا ہے، اور ہم اس کو تیار نہیں ہے اس کو لینے کے لیے۔ رحیم کا مطلب ہے اس کا رحم ازل سے ابد تک ہے، اس کا یہ رحم ذاتی ہے، کسی اور سے اس نے رحم کی صفت ادھار نہیں لی، مستعار نہیں لی۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ بسم اللہ کا ترجمہ اگر ہم کرنا بھی چاہیں تو کر نہیں سکتے، ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں، ہمارے پاس وہ گرامر نہیں ہے، ہمارے پاس وہ لغت نہیں ہے، ہمارے پاس وہ سکل نہیں ہے، ہمارے پاس وہ کمیونیکیشن کا آرٹ نہیں ہے اگر ہم بسم اللہ کا ترجمہ کریں گے۔ لیکن تھوڑا سا میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو جسٹیفائی کیا جائے، کچھ اس کو کیا جائے۔ تو آج کا ہمارا جو کریڈٹ آر ہے اس میں ہم نے ڈسکس کرنے کی کوشش کی۔ آج کا جو ہمارا پہلا لیکچر ہے اس قرآن کورس کا، قرآن انڈرسٹینڈنگ فورم پہ ہم ترجمہ القرآن کی کلاس لے رہے ہیں، اور دا مشل کے پلیٹ فارم سے۔ تو اس میں آج ہم نے بسم اللہ کو سیکھا ہے، انشاءاللہ سیکنڈ لیکچر میں ہم سورۃ الحجرات کا آغاز کریں گے، باقاعدہ آغاز ہوگا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء۔ ابھی میں نے ایک کلمہ بولا ہے، اس کی میں تصحیح کر دوں۔ آخری all is well that ends well، جب بھی کسی کلمہ کو، جب بھی نشست کو ختم کرتے ہیں، جب بھی کسی کو الوداع کہتے ہیں، تو ہمیشہ آخری کلمہ سلام کا ہونا چاہیے۔ مجھے سب سے پہلے میں بولوں گا جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔